बचपन में पुरसुकून माहौल मिला, कभी दुख ना देखा। माँ बाप का घर जन्नत था। मैट्रिक पास किया तो वालिदैन को मेरी शादी की फ़िक्र सताने लगी, मगर मैंने कॉलेज जाने का कह दिया। वालिद ने कहा कि कॉलेज में दाखिला करा देते हैं, लेकिन इस दौरान कोई अच्छा रिश्ता आ गया तो तालीम का सिलसिला ख़त्म करके शादी कर देंगे। मैंने सोचा कि जब रिश्ता आएगा तब की तब देखी जाएगी, अभी पढ़ने तो दें। कॉलेज में एक लड़के से मुलाकात हो गई। नाम रशीद था। काफ़ी खुश शक्ल और खुश लिबास, अमीर घराने का लगता था, मगर पढ़ाई से ज़्यादा लड़कियों में दिलचस्पी लेता था। पहले रोज़ तो इसकी ज़ाहिरी शख्सियत से मरगूब हो गई, मगर बात करके मायूसी हुई। जैसा शानदार नज़र आता था वैसा था नहीं। इस कदर फालतू बातें की कि इसकी तबीयत का ओछापन झलक गया। तभी मैंने फ़ौरन किनारा कर लिया। कुछ दिन बाद ख़ानदान की शादी में से देखा, हैरत हुई। अम्मी ने बताया कि हमारा रिश्तेदार है, वो वालदा की खालाजाद बहन का बेटा था। ख़ानदानी रंजिश के सबब अरसे से इन लोगों की तरफ आना जाना ना था, इसलिए हम एक दूसरे से नावाकिफ़ थे। बहरहाल इस तकरीब में रशीद की दोस्ती मेरे भाई फ़हीम से हो गई। कुछ ही दिनों बाद रशीद हमारे घर अपने वालिदैन की तरफ से हम लोगों को खाने की दावत देने आया। मैं समझ गई कि ये रिश्ते के लिए राह हमवार कर रहा है। बज़ाहिर इस रिश्ते में कोई कबाहत ना थी। वो खूबसूरत और अपने ही ख़ानदान का लड़का था। वालिदैन ने भी सुलह की खातिर ये दावत कबूल कर ली। मेरा अंदाज़ा सही निकला। 2-4 मुलाकातों के बाद रशीद के घर वालों ने रिश्ता मांग लिया, लेकिन वालिदैन ने फ़ौरन हाँ ना की। इस तरह मुझे मज़ीद पढ़ाई के लिए वक्त मिल गया। रशीद कॉलेज में बात करने की कोशिश करता तो मैं कतरा कर निकल जाती। मेरा क्लास में बैठना और कॉलेज जाना दोभर हो गया। आखिर एक दिन मैंने कह दिया कि बेहतर है तुम कुछ मोहतात रवैया अख्तियार कर लो, क्योंकि मुझे संजीदा और बुर्दबार किस्म के लोग पसंद हैं, वरना मेरा तुम्हारा आमना सामना भी नामुमकिन हो जाएगा। मेरा इतना कहा काफ़ी साबित हुआ। इसके बाद इसने मुझे परेशान नहीं किया। अलबत्ता मेरे भाई से दोस्ती बढ़ा ली और हमारे घर आना जाना शुरू कर दिया। जो जो वक्त गुजरता गया इन दोनों की दोस्ती गहरी होती गई। नौबत यहाँ तक पहुँची कि वो अब छुट्टी के दिन हमारे घर क़याम करने लगा। भाईजान के साथ बैठक में इम्तिहान की तैयारी करता और वो इसको दिल जमई से पढ़ाते। सुबह का आया, रात का खाना खाकर जाता। गर्मियों का मौसम था, घर वालों ने सैर का प्रोग्राम बना लिया। मुझे बुखार आ गया। अम्मी ने कहा तुम नहीं जा सकती तो घर पर आराम कर लो। सब लोग सैर को चले गए और मैं किताब लेकर बिस्तर पर दराज हो गई। अचानक दर पर दस्तक हुई। मैंने पूछा कौन है। रशीद की आवाज़ आई, साइमा दरवाज़ा खोलो। वो बिला झिझक अंदर आ गया और भाईजान के बारे में पूछा। मैंने बताया कि वो लाइब्रेरी कुछ किताबें लेने गए हैं। वो बरामदे में पड़ी कुर्सी पर बैठ गया और अखबार उठाकर देखने लगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। इसके पास बैठकर बात करूं या अपने कमरे में चली जाऊं। पहले ऐसी सूरत हाल कभी पेश नहीं आई थी। मैं इसी सोच में बावर्ची खाने में चली गई। साइमा एक कप चाय बना दो। जब तक फ़हीम आता है मैं इंतज़ार कर लेता हूँ, मुझे इससे ज़रूरी काम है। वो लाइब्रेरी मेरे लिए किताबें लेने गया है। इसकी बात सुनकर मेरा गला खुश्क हो गया। सोचा रशीद की ऊट पटांग बातें सुनने से बेहतर है कि चाय बना दूँ। मैं चाय बनाने लगी। वो अम्मी के कमरे में चला गया। मुझे इसकी ये बेतकल्लुफ़ी बुरी लगी। बहरहाल चाय दी तो चाय की प्याली लेते लेते कलाई पकड़ ली। मुझे इसकी इस नाजेबा हरकत पर सख्त गुस्सा आया, मगर ज़ब्त किया कि घर में अकेली थी। इसके गलत रवैये के बाइस घबरा गई थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं, कि चाय की प्याली इसी पर उलट दूं। इसने मेरे गुस्से को महसूस कर लिया। कलाई छोड़ दी। मैं वहाँ से भागकर अपने कमरे में आ गई और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। सोच लिया कि जब तक रशीद हमारे घर से नहीं चला जाता मैं दरवाज़ा हरगिज़ नहीं खोलूँगी। सोचा भी ना था कि वो अम्मी के कमरे की तलाशी लेने लगेगा। मैंने ख़ुद को लॉक किया हुआ था और वो मेरी वालदा की अलमारी की तलाशी लेने में मसरूफ़ था। इन्हीं दिनों मेरी बड़ी बहन की शादी तय हुई थी और इनके लिए वालिद ज़ेवर ख़रीद कर लाए थे। ये ज़ेवर अम्मी ने अलमारी की सेफ में रखा हुआ था। मुझे नहीं मालूम था कि रशीद ने अलमारी की चाबियाँ कैसे तलाश कर लीं। सेफ खोलकर ज़ेवर निकाल लिया। अलमारी के खुलने की हल्की सी आवाज़ मैंने अपने कमरे में सुनी, मगर ध्यान ना दिया।
میں اس کے جلد جانے کی دعا کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ چلا گیا۔ میں کمرے سے باہر نکلی اور بیرونی دروازہ بند کیا۔ آدھا گھنٹہ بھی نہ گزرا تھا کہ بھائی جان آ گئے۔ آتے ہی پوچھا کوئی آیا تو نہیں تھا؟ مجھ پر خوف طاری تھا۔ کہہ دیا کوئی نہیں آیا تھا، ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ گھر کے باقی لوگ سیر سے لوٹ آئے، وہ سبھی خوش تھے، مگر میں گمسم بیٹھی تھی۔ رشید کی غلط حرکت نے میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سلب کر لی تھی۔ گھر میں رہتے ہوئے مجھے محسوس ہو رہا تھا جیسے میلوں کی مسافت طے کر لی ہے۔ میں تھک کر چور ہو رہی تھی، سر پر پہاڑ جیسا بوجھ آ گرا تھا، ابھی تک دم الجھ رہا تھا۔ امی نے پوچھا کیا طبیعت زیادہ خراب ہے؟ میں نے کہا ہاں امی جان، بخار تیز ہو رہا ہے، میں کمرے میں جا کر لیٹتی ہوں۔ دوسری صبح وہ پھر آ گیا اور بھائی جان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ وہ نہایت شریفانہ انداز میں بیٹھا تھا۔ اس روز میں کالج نہ گئی تھی۔ جی چاہا کہ بھائی جان کو سب کچھ بتا دوں تاکہ وہ ابھی اسی وقت رشید کو گھر سے نکال دیں، مگر میں ایسا نہ کر سکی۔ دوسرے روز امی جان نے پھپھی کو زیور دکھانے کے لیے سیف کھولا تو ڈبے خالی پڑے تھے۔ وہ پریشان ہو گئیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ ابو نے اپنی کل جمع پونجی سے زیور خریدا تھا۔ امی نے مجھ سے پوچھا گھر میں کون آیا تھا؟ مجھے بتانا ہی پڑا کہ رشید آیا تھا۔ فہیم بھائی آگ بگولا ہو گئے کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ 2 روز پہلے تم نے کہا تھا کوئی نہیں آیا اور اب کہتی ہو کہ رشید آیا تھا، تو کیا رشید کو زیور تم نے دیا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا الزام تھا۔ میں لرز کر رہ گئی جیسے کسی نے بم مار دیا ہو۔ والد کے خوف سے امی واویلا بھی نہ کر پا رہی تھیں، لیکن زیور غائب تھا۔ یہ معاملہ چھپنے والا نہ تھا اور چھپانے کی کوئی تک بھی نہ تھی۔ کسی چور نے چوری کی تھی اور چوری پر پردہ ڈالنے کا مطلب کیا تھا؟ اب سب کی مشکوک نگاہوں کا مجھے مقابلہ کرنا تھا اور میں منہ سے کچھ بول نہ پا رہی تھی۔ بالآخر امی کو بتانا ہی پڑا کہ زیور رشید نے اٹھایا ہے، کیونکہ اس روز جب میں چائے بنا رہی تھی مجھ کو الماری کے کھلنے کا کھٹکا سنائی دیا تھا، لیکن دھیان نہ دیا کیونکہ زیور کی طرف خیال ہی نہ گیا۔ سوچ نہ سکتی تھی کہ رشید ایسا کر سکتا ہے۔ اب یہ کھچڑی اندر اندر پک رہی تھی کہ اس کے والدین رشتے کے لیے دوبارہ آ گئے۔ والد صاحب نے سوچا کہ اچھے رشتے دوبارہ نہیں ملتے۔ بھائی جان سے مشورہ کیا، انہوں نے کہا فوراً یہ رشتہ قبول کر لینا چاہیے۔ سمجھ گئی میرا بھائی ایسا کیوں کہہ رہا ہے۔ بھائی جان کو غلط فہمی ہو گئی تھی کہ میں سیر پر نہ گئی تھی تو گھر پر رکنے کا کوئی مقصد تھا، اور جب رشید کے آنے کا پوچھا تو بھی بات کو گول کر گئی تھی۔ انہوں نے مطلب نکالا کہ ہمارے بیچ کالج میں کوئی معاملہ چل پڑا ہے، حالانکہ کوئی معاملہ نہ تھا۔ مجھے تو پہلے دن سے ہی رشید پسند نہ تھا، اوپر سے اس کی نازیبا حرکت نے میرا خون کھولا دیا تھا، دلی نفرت ہو گئی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ زیور بھی اس نے اٹھایا تھا اور کوئی نہیں آیا تھا۔ آج تک والدہ کی کبھی کوئی شے غائب نہ ہوئی تھی۔ گھر میں کوئی ان کی الماری کی تلاشی نہیں لیتا تھا۔ ان کی عادت تھی وہ چابیاں سرہانے رکھی میز کی دراز میں رکھ دیا کرتی تھیں۔ رشید نے دراز کھول کر چابیاں نکال لی تھیں۔ صورتحال عجیب ہو گئی، میرا دل رو رہا تھا۔ امی زیورات کے لیے پریشان اور بھائی جان نے یہ تصور کر لیا تھا کہ میں رشید کے ساتھ کالج میں رومانس کر رہی ہوں، لہٰذا یہ رشتہ جلد طے ہو جانا چاہیے۔ بھائی کے اصرار پر والد نے جانا کہ میرے بیٹے پر رشید کی خوبیاں کھل گئی ہیں، دونوں میں گہری دوستی ہے۔ تبھی فہیم رشید کو اپنے گھر کا فرد دیکھنا چاہ رہا ہے۔ امی کو بھی اس رشتے پر اعتراض نہ تھا، لیکن زیورات کی گمشدگی ایک معمہ بنی ہوئی تھی، اور میں تھی کہ رشید کی نفرت میں کالج چھوڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ حالانکہ یہ میرا آخری سال تھا، لیکن میں اس کی صورت دیکھنا نہ چاہتی تھی۔ میں نے باجی کو اعتماد میں لیا، ان کو بتا دیا کہ امی ابو جس کو اچھا صرف جان رہے ہیں اور بھائی سمجھ رہے ہیں کہ میں رشید پر مرتی ہوں، دراصل زیور اسی خبیث انسان نے چرایا ہے۔ یہ بھی بتا دیا کہ اس روز جب میں اکیلی تھی وہ ڈھٹائی سے اندر آ کر والدہ کے کمرے میں بھی گیا تھا۔ بھائی جان کے انتظار کا بہانہ کر کے مجھ سے چائے کی فرمائش کر دی۔ میرا کلاس فیلو ہے تو میں مروت میں انکار نہ کر سکی اور چائے لا کر دی۔ تب اس نے نازیبا حرکت کر کے مجھ کو شدید دکھ پہنچایا۔ مجھے اس لڑکے سے نفرت ہو گئی ہے، مگر ستم یہ کہ سبھی سمجھ رہے ہیں میں رشید کو پسند کرتی ہوں، وہ میری اسے منگنی کرنا چاہ رہے ہیں۔ خدا کے لیے
مجھے اس خبیث کے چنگل سے بچا لو ورنہ زندگی برباد ہو جائے گی۔ باجی سمجھدار تھیں، زیور کی گمشدگی پر آرزودہ تو تھیں، لیکن حوصلے سے کام لیا۔ کہا کہ مجھے تمہاری بات کا یقین ہے، لیکن تم خاموش رہ کر بہت غلط کر رہی ہو، اپنے لیے گڑھا کھود رہی ہو۔ تم کو ہر بات ابو کو بتانی پڑے گی، لیکن اس سے پہلے تم کالج جاؤ۔ کالج نہ جا کر بھی سخت غلطی کر رہی ہو۔ وہاں رشید کی گردن پکڑو اور اس کو صاف صاف بتا دو کہ زیور واپس کر دے، ورنہ تم رشتے سے نہ صرف انکار کرو گی بلکہ سب کو بتا دو گی کہ تم نے زیورات چرائے ہیں۔ باجی کی ہمت دلانے پر میں کالج گئی۔ وہ تو جیسے میرا منتظر تھا، مجھ سے بات کرنے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ میں نے کہا زیورات واپس کر دو ورنہ تمہارے والدین سے شکایت کر دوں گی۔ بولا ایسا تم نہیں کر سکتی، جو اپنے گھر والوں کو نہ بتا سکی میرے والدین کو کیا بتائے گی، اور وہ تمہاری بات کا یقین کر لیں گے کیا؟ میں آنکھوں میں آنسو بھر کر گھر آ گئی اور قسم کھائی کہ اب رشید کا پول کھول کر رہوں گی۔ باجی نے بھائی جان کو بتا دیا کہ زیور تمہارا دوست لے گیا ہے۔ اس روز وہی امی کے کمرے میں بیٹھا تھا، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں آیا۔ گھر میں سے کسی نے زیور چرایا ہو اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بھائی جان کسی صورت یہ ماننے کو تیار نہ تھے کہ رشید ایسی حرکت کر سکتا ہے۔ ان کو کیسے بتاتی کہ آپ کا دوست قطعی شریف آدمی نہیں ہے؟ الماری کھلنے کا کھٹکا میں نے خود سنا، پھر میرے ساتھ نازیبا حرکت کرنے والا شریف کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ چور ہی نہیں، سینہ زور بھی تھا۔ میں فہیم بھائی کا بہت لحاظ کرتی تھی، ان کے سامنے زبان کھولنا محال تھا۔ باجی کی شادی کے دن قریب آ رہے تھے اور ہمارے گھر میں وحشت بڑھ رہی تھی۔ والد صاحب پر زیورات چوری کا معاملہ کھلنے والا تھا، پھر تو واقعی قیامت برپا ہونا تھی۔ ایسا ہنگامہ ہوتا کہ اللہ کی پناہ سارا الزام میری ماں بیچاری پر آ جاتا اور انہی پر والد صاحب شک کرتے کہ بیوی تم نے خود زیور غائب کیا ہے، ہم ان کو سمجھا نہ سکتے تھے، بس وہ تھے ہی ایسے، کچھ الٹا سیدھا اگر سوچ لیتے تو پھر اس پر ڈٹ جاتے۔ یہی خصلت میرے بھائی کی بھی تھی، ان کا مزاج بھی ابو جیسا ہی تھا۔ باجی کی شادی میں 15 روز باقی تھے۔ بالآخر میں نے خود رشید سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایک دوپہر جب کہ سب اپنے کمروں میں تھے، میں نے در کھولا، چھپکے سے گھر سے نکلی اور رشید کے گھر چلی گئی۔ ان کے گھر کی بیٹھک کی کھڑکی کھلی تھی۔ میں نے جرأت کر کے جھانکا، وہ وہاں موجود تھا۔ کھڑکی میں سایہ دیکھا تو سامنے آ گیا۔ پوچھا کون ہے؟ میں ہوں سائمہ، مسٹر چور دروازہ کھولو۔ اس نے در کھولا اور میں بیٹھک میں آ گئی۔ اچھا تو پولیس چور کو پکڑنے آئی؟ چور ہوں تو مجھے پکڑواتی کیوں نہیں ہو؟ چپ کیوں ہو؟ اس کا یہ انداز میرے تن بدن میں آگ لگا گیا۔ سیدھے سبھاؤ زیور واپس کر دو، میری بہن کی شادی اور ہماری عزت کا سوال ہے۔ مجھے معلوم ہے زیور تم ہی نے لیا ہے۔ ہاں میں نے لیا ہے، لیکن کیوں یہ نہیں پوچھا تم نے؟ اس لیے کہ تم کالج میں مجھ سے کلام نہیں کرتی ہو، منہ نہیں لگاتی، بلکہ تمہارا رویہ میرے ساتھ اہانت آمیز ہوتا ہے۔ میں وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے شادی سے انکار نہ کرو گی، تبھی زیور واپس کروں گا۔ بولو شادی کرو گی نا مجھ سے؟ اب ہاں کیے بنا چارہ نہ تھا، اس وقت تو زیور واپس لینا تھا۔ اس نے کہا قسم کھاؤ، اللہ مجھے معاف کرے، والدین کی عزت کی خاطر جھوٹی قسم کھانی پڑی۔ اس نے زیور مجھے واپس کر دیا اور میں ہانپتی کانپتی گھر آ گئی۔ زیور لا کر والدہ کے حوالے کیا۔ انہوں نے کہا اللہ تجھے سمجھے، پہلے اپنے یار کو بہن کا گہنا دے دیا، اب واپس لے آئی ہے۔ اللہ جانے تو نے ہم سے کب کا بدلہ لیا ہے۔ اللہ تمہیں غارت کرے، اگر وہ واپس نہ کرتا تو کیا ہوتا؟ تیرے ابا تو میرا جنازہ نکال دیتے۔ سچ شکر کہ عزت رہ گئی۔ میرے لب خاموش تھے مگر آنکھیں برس رہی تھیں۔ اب بھی بہن ہی تھی جس کو میری بے گناہی کا یقین تھا۔ باجی نے مجھے گلے لگا کر دلاسا دیا۔ باجی کی شادی ہو گئی، سچ شکر کہ عزت رہ گئی۔ رشید بڑے جوش و خروش سے اس شادی میں شریک ہوا، ہر کام میں ابو اور بھائی کا ہاتھ بٹا رہا تھا، اور میں سوچ رہی تھی اگر ان کو اس شخص کی اصلیت معلوم ہو جائے تو ابھی جوتے مار کر گھر سے باہر کر دیں۔ شادی کے موقع پر کسی قسم کا ہنگامہ اور بدمزگی نہ چاہتی تھی، لہٰذا لب سی لیے اور سبل کے سل کلیجے پر رکھے خاموش رہی۔ باجی خیر سے بیاہ کر اپنے گھر کی ہو گئی۔ ان کی رخصتی کے بعد جوں تو کر کے سالانہ پرچے دیے اور گھر بیٹھ رہی۔
اب کالج جانے کا جواز نہ تھا، مگر رشید روز ہی آ جاتا تھا۔ بھائی جان کا دوست جو تھا وہ آستین کا سانپ۔ کچھ روز گزرے، اس کے والدین دوبارہ رشتہ لینے آ گئے۔ رشید کو یقین تھا کہ میں نے قسم کھائی ہے تو رشتے سے انکار نہ کروں گی، لیکن میں کیسے ڈاکو کو قبول کر لیتی؟ میرے دل نے اس رشتے کو قبول ہی نہ کیا۔ والد اور بھائی راضی ہو گئے۔ والدہ حالات کا رخ دیکھ رہی تھیں، منتظر تھیں کہ جانے یوں کس کروٹ بیٹھے۔ ہمارے یہاں فیصلہ تو مردوں کا ہوتا تھا۔ تبھی میں نے باجی کو فون کر دیا، وہ اپنے شوہر کے ساتھ آ گئیں۔ وہی اب میری طرف سے وکیل تھی۔ والد نے باجی سے کہا، بہن کو بتا دو ہم اس کا رشتہ رشید سے طے کر رہے ہیں۔ تب باجی نے کہا کہ یہ رشتہ سائمہ کے لیے ہرگز قابل قبول نہیں ہے، وہ رشید کو پسند نہیں کرتی۔ اس کا کہنا ہے اگر یہ رشتہ زبردستی جوڑا گیا تو وہ جان دے دے گی۔ ابو پریشان اور بھائی صاحب حیران رہ گئے، لیکن حقیقت یہ تھی ان کی حیرانی اور پریشانی دور کرنے کے لیے مجھے بالآخر زبان کھولنی پڑی۔ میں نے بتا دیا کہ مجھے رشید کا ساتھ ہرگز قبول نہیں ہے۔ میرے انکار پر والد صاحب خاموش ہو گئے۔ امی جان نے بھی میری تائید کی اور زیورات کی چوری کا قصہ ان کے گوش گزار کر دیا۔ یوں میری جان اس ڈھیٹ سے چھوٹی، لیکن آج تک جھوٹی قسم کھانے کا ملال ہے۔